वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, शो के सेगमेंट में मेरे साथ 3 मेहमान शख्सियात मौजूद हैं। ये लाहौर के दौरे पर हैं और लंदन बारो ऑफ हंसलो से इनका ताल्लुक़ है। हम इनसे आज ये जानना चाहेंगे कि दो तरफ़ा ताल्लुकात को कैसे फ़रोग़ दिया जा सकता है, और स्पेशली अगर हम बात करें पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ की, सो उनको ये इस वक्त कैसे साथ लेकर चल रहे हैं लंदन में। हमारे साथ आज शो में मौजूद हैं अफजाल कयानी साहब, जो कि मेयर लंदन बारो ऑफ हंसलो हैं। इनके साथ तशरीफ़ फरमा है समिया चौधरी साहिबा, जो कि साबका मेयर हैं और कैबिनेट मेंबर भी हैं, और साथ ही साथ रियाज गुल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बैरिस्टर काउंसलर हैं। सो इन तीनों के लाहौर के दौरे का मकसद क्या है, किस तरह से लंदन और अगर हम लाहौर की बात करें दोनों के दरमियान किन किन शोबों में कोलैबोरेशन हो सकती है, पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ के लिए क्या क्या ये लोग कर रहे हैं, मज़ीद क्या किया जा सकता है, मुख्तलिफ एक्सचेंज प्रोग्राम्स किस नौइयत के होते हैं, और ऑब्वियसली यहाँ से पाकिस्तानी और वहाँ से अगर हम यूके नेशनल्स की बात करें सो वो इससे किस तरह से मुस्ताफ़ीद हो सकते हैं, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले अफजाल साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आप इस वक्त लाहौर के दौरे पर है ना, कितने दिन हो गए आपको लाहौर में, और मज़ीद आप कितने रोज़ यहाँ पर क़याम करेंगे, और इस विज़िट का पर्पस क्या है? देखिए, आज हमारा तीसरा दिन है और हम 2 दिन और हैं यहाँ पे। ठीक है। हमारा दौरे का मकसद यह है कि हम लाहौर के साथ ट्विन हैं, और हम जो भी हमारा जो नया पाकिस्तानी अगर कोई मेयर हो तो अगर मुंतखब हो तो हमें यहाँ से इनविटेशन जाती है, और हम उस इनविटेशन पे यहाँ पे आके कंटोनमेंट के बोर्ड के साथ मुलाकात करते हैं और उनके साथ डिस्कशन करते हैं कि हम यूके में उनके की क्या मदद कर सकते हैं। यहाँ से कोई एक्सपर्टीज़ वहाँ से उन्हें यहाँ ज़रूरत हो तो हम यहाँ पे ला सकते हैं। यहाँ पे एक्सचेंज प्रोग्राम्स अगर वो करना चाहें, ज़ाहिर है कंटोनमेंट के बोर्ड के पास जो है उनकी अपनी जो है वो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं कि वो तालीम के शोबे में या किसी और शोबे में या बिज़नेस के शोबे में चैम्बर ऑफ कॉमर्स को अगर वो लेके जाना चाहें यहाँ से और वहाँ पे मीटिंग्स करवाना चाहें, तो इस किस्म की कोई भी प्रोग्राम हमें अगर सजेशन दी जाए तो हम वहाँ पे अपने बारों में उसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा समिया साहिबा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आप साबका मेयर भी रह चुकी हैं, इसके साथ साथ राइट नाउ कैबिनेट मेंबर भी हैं। व्हाट डू यू थिंक कि जब आप मेयर थी सो आपने तमाम कम्युनिटीज़ को, आप जो लंदन में थी, किस तरह से आप साथ लेकर चलती थी? इसके लिए आपने एक्सक्लूसिव इनिशिएटिव्स क्या लिए? एक तो इनिशिएटिव्स वो होते हैं या ऑलरेडी चल रहे होते हैं और फिर आप उन कामों को आगे कंटिन्यू करते हैं, उन कामों को आगे बढ़ाते हैं। एक वो होता है कि हर इंसान की एक अपनी स्पेशलिटी होती है या कुछ ना कुछ वो एक्सक्लूसिव करता है। सो आपकी क्या खिदमत रही हैं? अस्सलाम वालेकुम, एंड बहुत शुक्रिया आपका हमें यहाँ शो पे बुलाने का। जब मैं 2018 में मेयर थी, लंदन बॉरो ऑफ हंसलो जो है वो बहुत डाइवर्स बॉरो है, उसमें 166 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, और एज अ लोकल अथॉरिटी हम ऑलरेडी बहुत काम कर रहे हैं कम्युनिटी कोहीजन पे। सारी कम्युनिटी को, बिकॉज मेयर है वो नॉन पॉलिटिकल है, सम टाइम हार्ड होता है कि हम उनको इकट्ठे एक चैनल पे हम जो सर्व करना होता है, लेकिन जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस कहता है वो बहुत नाइस एंड ब्रिलियंट था। जो मैंने एक्स्ट्रा अपनी मेयरल्टी में काम किया था वो वुमेन एम्पावरमेंट पे मैंने अपने जो सारी मिक्स कम्युनिटीज़ हैं, वो टर्किश हैं, वो पाकिस्तान से हैं, ईरान से हैं, कहीं किसी भी कंट्री से हैं, सो वो मैंने एक डिफरेंट सा प्रोजेक्ट किया था अंदर बोथ ऑफ माय चैरिटीज़, और विद द सपोर्ट ऑफ ऑल माय काउंसलर्स, लीडर एंड एवरीवन, हम ऑलवेज जो है कम्युनिटी को एक ही सिमत में लेके चलते हैं, और मैंने भी किया था। बिल्कुल ठीक। आपने कहा मैंने वुमेन एम्पावरमेंट पर बहुत काम किया, कुछ आप चीज़ें हाईलाइट कर सकती हैं कि क्या क्या काम आपने किया और उससे वहाँ की ख़वातीन को क्या क्या फ़ायदा हुआ? ये मेरा एक विजन ही समझ लें या थॉट समझ लें। 2018 में जब मैं फ़र्स्ट फ़ीमेल मेयर अपनी बॉरो की बनी थी, फ़र्स्ट पाकिस्तानी फ़ीमेल मेयर, तो उस वक़्त मेरे ज़हन में ये होता था कि फ़ीमेल्स जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं कि पॉलिटिक्स में आएँ। सो मैंने अभी अपनी करंट जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है उसमें मैंने 5 फ़ीमेल्स को मेंटोर किया था, जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी से, 3 जो है पाकिस्तानी कम्युनिटी से उनका तल्लक रखती हैं, 2 जो हैं वो डिफरेंट कम्युनिटी से हैं। सो उनको अब माशाल्लाह वो काउंसलर्स हैं। आफ्टर काइंड ऑफ आई एम कैरिंग ऑन मेंटरिंग देम, बट दे आर डूइंग द ग्रेट जॉब एंड दे रियली हैप्पी कि उनको एक मिला है, एक पाथ मिला है जिस पे वो
اپنے آپ کو بھی ایز اے عورت ہونے کے ناطے اپنے آپ کو بھی منوا سکیں، اور دوسری طرف یہ ہے کہ ان کو گھر سے نکل کے کچھ ڈفرینٹ چیز کرنے کو لیکن ملی دیکھیں ہے۔ آپ نے کہا کہ آپ پہلی پاکستانی فیمیل میئر ہیں، اور میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا کیا چیلنجز آپ نے اس جرنی یہاں تک پہنچنے میں، اپنی ڈیسٹنی تک پہنچنے میں کیا کیا آپ نے فیس کیا، جو آپ نے پھر ویمن امپاورمنٹ پر کام کیا؟ کیونکہ ہم سب وہی کام کرتے ہیں جن مراحل سے ہم گزرے ہوتے ہیں، جو ہماری سٹرگلز ہوتی ہیں. سو آپ نے کیا کیا چیلنجز ڈیفائن کیے کہ آپ نے سوچا اب میں عورتوں کے لیے یہ کام کروں گی؟ 2014 میں جب میں کاؤنسلر بنی تھی تو اس وقت ہمارے پاس 14 پاکستانی مسلم کاؤنسلرز تھے، باقی اوبیسلی ڈفرینٹ کمیونٹیز سے. ہماری جو اتھارٹی بنتی ہے 62 سے بنتی ہے. سو میں اس وقت یہ دیکھتی تھی کہ اٹ واز کائنڈ آف اے چیلنج کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک جو فیمیل ہے وہ ایکسٹرا کام کرے گی، کسی ایکسٹرا کمیٹی میں جائے گی، لائسنسنگ ہوئے، پلاننگ ہوئے، اسپیشلی ہمارے جو ہیں. تو 2015 میں when I was given cabinet position, that was quite tough for me کہ quite a lot nearby people جو تھے کہ how did I manage that, but I only did one thing جو میں نے اپنا فوکس رکھا تھا کہ مجھے یہ اچیو کرنا ہے. مجھے یہ کہ نہیں ہے کہ کون کیا بات کر رہا ہے یا کون کیا کہہ رہا ہے, but my focus was on one end that I'm going to carry on doing it, not just for Pakistani community, all our ہماری جو لنڈن بورو آف ہنسلو کی کمیونٹی ہے, میرے لیے ہر ریزیڈنٹ از دا سیم. وہ پاکستان سے ہے, وہ انڈیا سے ہے, وہ بنگلہ دیش سے ہے, they all had one path for me. لیکن دیکھیں میں ایک اور چیز, اب فیمیل ہونے کے ناطے مجھے آپ کے سے بات کرتے ہوئے زیادہ وہ اس طرح لگ رہا ہے انٹرسٹنگ پوائنٹس دماغ میں آ رہے ہیں. آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ جب ہم یہاں کی خواتین جو ہوتی ہیں وہ سوچتی ہیں کہ وہاں پر بہت زیادہ خواتین کو رائٹس ملتے ہیں اور وہ بڑی امپاورڈ ہوتی ہیں, پاکستان تھوڑا سب چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, لیکن آبویسلی ہم ان سٹینڈرڈس کو ابھی بھی میٹ نہیں کر سکتے. لیکن آپ کی بات سے اور جو آپ نے پوائنٹس ریز کیے, مجھے لگتا ہے کہ سم ہاؤ وہاں پر بھی میل اینڈ فیمیل دونوں کو ایکول اپرچونیٹیز نہیں ملتی. اگر پاکستان میں وہ 60% مل رہی ہیں تو شاید ویسٹ میں 70% ہو, لیکن 100% یا جس طرح سے بالکل وہ شانہ بشانہ والی چیز ہے, آپ کی بات سے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں تھوڑی سی کمی ہے. دیکھیں 1% اور 5% تو گیپ رہ جاتا ہے. ایکوالٹی پہ ایز اے بورو ہم نے بہت کام کیا, اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, یہ اراؤنڈ دا ورلڈ ہے کہ لاٹ آف دا پیپل, لاٹ آف دا کنٹریز جو ہیں وہ ایکوالٹیز پہ کام کر رہے ہیں. اور ناٹ جسٹ ود فیمیلز, اسی طرح میلز بھی جو ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں دیر از ناٹ 100% ڈلیوری اٹس ہارڈر. پر جو میں نے ابھی کرنٹلی دیکھا ہے, اسپیشلی اگر میں صرف ہانسلو کی بات کرتی ہوں, ایکچولی آئی کین ٹاک اباؤٹ ایلنگ از ویل جو ہماری نیئر بائی بورو ہے, اور سلاؤ. لاٹ آف دا ورک ہوا ہے ٹوگیدر جو فیمیلز نے آپس میں کراس بورو کیا. اب کرنٹلی کو اس کے میں ہیلتھ اینڈ سوشل کے پبلک ہیلتھ ٹرانسفارمیشن میرے پاس ہے ایز اے کیبنٹ ممبر. سو میں جو ہے نارتھ ویسٹ لنڈن کے ساتھ کام کر رہی ہوں, جو 7 بوروز اکٹھی کام کرتی ہیں. اینڈ جب آپ پیچھے چل کے جا کے دیکھتے ہیں تو اس میں 2 ہماری جو ہے پاکستانی فیمیلز تھیں جو کیبنٹ میں تھیں, لیکن اب اگر تھوڑا سا دیکھو تو اٹس کوائٹ اے بگ ڈفرینس. بیکاز اب یہ ہے کہ آئی ایم ویری ہیپی بیکاز ہمارے لیڈر آف دا کونسل کی یہ رائے تھی کہ اس کو 50% فیمیل چاہیے, 50% میل چاہیے اپنی کیبنٹ میں, اور یہ بھی ہنسلو میں فرسٹ ٹائم ہوا. بالکل ٹھیک, اینڈ دیٹس ونڈرفل. ونڈرفل, اینڈ دیٹس اور چیزیں جو ہے وہ امپروو ہو رہی ہیں. دس از ہاؤ وی اچیوڈ, دیٹس وی اچیوڈ ٹوگیدر. ہر کام obviously جب آپ مل کر کریں, یونٹی کے ساتھ کریں, تو اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ زیادہ بہتر ہوتے ہیں. females can do everything and anything. ریاض صاحب, ایک اور چیز میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ what do you think ہماری جو پاکستانی کمیونٹی ہے جو اس وقت یو کے میں ہے, یو کے کا بطور سماج, اگر ہم بطور سوسائٹی اس کو دیکھیں تو ہماری پاکستانی کمیونٹی کا کتنا کنٹریبیوشن ہے اس کی ترقی میں؟ دیکھیں, تھینک یو ویری مچ. پہلے آپ نے انوائٹ کیا اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ ہم دا ممبر آف دا ڈیلیگیٹس آف دا وزٹ پاکستان. جو آپ نے بات کی ہے یہ آپ کے سامنے پروف ہے کہ جو ہماری اوورسیز پاکستانی کمیونٹی ہے وہ اب بہت وہاں پہ کام کر رہی ہے, اور اس کا ثبوت آپ کے سامنے ہے, کیونکہ ہمارے میئر صاحب بھی اور میڈم بھی دونوں پاکستانی اوورسیز ہیں اور انہوں نے اپنا وہاں پہ لوہا منوایا.
اسی طریقے سے آپ کسی بھی پروفیشن میں چلے جائیں، وہ ایجوکیشن ہو، وہ لا ہو، میڈیسن ہو، تمام فیلڈ کے اندر اب جو ہمارے جو لوگ ہیں، اسپیشل ہمارے جو جنریشن ہے، جو بچے ہیں، وہ بڑا کام کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے خوشی والی بات یہ ہے کہ اب صرف ایجوکیشن یا پروفیشن نہیں، اس کے ساتھ ساتھ پالیٹکس میں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اور یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے. صرف آپ نے کچھ بزنس کرنا اور یا کچھ پروفیشن میں جاب لینا، یہ ایک ون اسپیکٹس ہوتا ہے کمیونٹی کا، لیکن آف کورس ڈیسیژن میکنگ میں آنا بہت امپورٹنٹ ہے. اور وہ اسی وقت ہوگا جب آپ پالیٹکس میں آئیں گے. اور اب جو بات ہم کر رہے ہیں اگین اینڈ اگین، بہت سارے تمام دوستوں کا کنٹریبیوشن ہے، بہت سارے لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے. اب اسپیشل یہ ہوگا کہ جو ہماری فیملیز گئی تھیں، اب سیکنڈ جنریشن وہاں پہ بورن اینڈ براٹ اپ ہو رہی ہے، اور وہ اس کلچر کو انڈرسٹینڈ کر رہی ہے، اور اس کے اندر انٹیگریٹ ہو چکے ہیں ہم لوگ. اور اب آنیسٹلی ہم یہ تھے کہ، اور ہم ایوریج اوور پاکستانی ہیں، ہم اپنے آپ کو یو کے کو اپنا ہوم کنٹری کنسیڈر کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ کہ پاکستان کو. لیکن دیکھیں، آپ نے ابھی کہا کہ ایجوکیشن یا یہ چیزیں یہ ایک اسپیکٹ تو ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ بھی دیر از سو مچ ٹو ڈو. اس میں آپ نے پالیٹکس کا ذکر کیا. سو پہلے اگر ہم دیکھیں تو کتنا ڈفرینس آیا ہے پہلے اور اب میں، یعنی اب کس طرح سے پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہے، وہ سروسز کیا ہیں یا وہ کام کیا کیا ہیں جو پاکستانی کمیونٹی خود کر رہی ہے. مطلب وہ جو کردار کی ہم بات کرتے ہیں نا، وہ کردار بیسیکلی کیا ہے؟ دیکھیں، ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. جب بھی نیچر کیا کہتی ہے، نیچر کے خلاف آپ نہیں جا سکتے. ہم لوگ امیگرینٹ تھے، ہمیں وہاں جا کے انڈرسٹینڈ کرنا تھا کلچر کو، وہاں پہ ایجوکیشن لینی تھی. ہم نے ایجوکیشن لی، کلچر کو سمجھا، انٹیگریٹ ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا وہاں پہ اسپیس بنی. اسپیس ایسے نہیں بنتی، یو نیڈ ٹو میک اے اسٹرگل. ہم لوگوں نے خود بھی، ہمارے پیرنٹس نے، ہمارے فرسٹ جنریشن نے اسٹرگل کی ہے. اب سیکنڈ جنریشن اس کا فائدہ اٹھا رہی ہے. اور یہ ہوتا تبھی ہے کہ جب آپ اپنے کو ایفرٹ کرو گے. ہم لوگوں نے، ہم تھینک فل کہ ہمارے پیرنٹس نے یا ہمارے ایلڈرز نے محنت کی، جا کے کام کیا. اور آپ کو لگتا ہے کہ اب جو آپ محنت کر رہے ہیں اس کا پھل جو ہے وہ آنے والی جنریشنز کھائیں گی؟ آف کورس ان کے دو فائدے ہوں گے نا. ایک، ان کے اندر لینگویج بیریئر نہیں ہوگا. نمبر 2، وہ کلچر کو، وہاں کی ایجوکیشن کو، ان کے تمام جو کسٹمز ہیں، ٹریڈیشنز ہیں، ان تمام کو انڈرسٹینڈ کریں گے. ساتھ ہی ساتھ ان کی وہاں پہ جب گرومنگ وہاں پہ ہوئے گی، تو دیکھیں گرومنگ صرف ایجوکیشن نہیں ہوتی، نمبرز نہیں ہوتے، آپ کے جو سراؤنڈنگ دیکھنا پڑتا ہے. اب ہمارے جو، جیسے ہمارے بچے ہیں جو پڑھ رہے ہیں، تو ان کے کلاس فیلو بھی سیم ان کے ساتھ ہوئیں گے. وہی جب آپ ایک لیول پہ آئیں گے تو ان کو کم از کم ایک وہ اسپیس زیادہ ملے گا کمپیئر ٹو اس. ہمیں اسٹرگل کرنا پڑی ہے، لیکن ایک جو بیوٹی ہے ہمارے جو یو کے کلچر کی، دیکھیے ہم جیسے بھی تھے، ہمارے پاس ٹیلنٹ تھا، انہیں ہمیں اپریشیٹ کیا اور ہمیں اسپیس ملی، ہم نے کام کیا. اور یہ میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے بہت آنر کی بات ہے کہ ایسے ڈیولپ کنٹری میں جب اگر آپ کے پاس ٹیلنٹ ہو تو بالکل آپ اس کو. لیکن میرے خیال میں پھر یہ دیکھیں، جو چیز آپ نے وہاں پر نوٹ کی کہ آپ کے پاس ٹیلنٹ تھا، اس کو پالش کیا گیا، آپ کو آگے آنے کا موقع دیا گیا. کچھ نہ کچھ آپ کی طرف سے بھی ہونا چاہیے کہ یہاں پر جو ٹیلنٹ موجود ہے، یا تو وہ وہاں کے کام آ جائے یا یہاں پر ہی کام آ جائے. اس کے لیے کچھ نہ کچھ پاکستان میں بھی ہونا چاہیے، بیکاز ہماری روٹس تو سب کی پاکستان ہے نا. چاہے اب آپ لوگ یو کے میں رہ رہے ہیں، وہاں کے آبویسلی نیشنلز ہیں. اچھا افضال صاحب، میں ایک اور چیز آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ جس طرح سے سمیہ صاحبہ نے کہا کہ جب وہ میئر تھی تو انہوں نے ویمن امپاورمنٹ پر بہت کام کیا، ان کو لگا کہ کچھ چیلنجز ہیں. اب آپ کا مقصد کیا ہے؟ یعنی ایک ہوتا ہے نا، ہر انسان نے کوئی نہ کوئی گول، کوئی نہ کوئی ٹاسک سیٹ کیا ہوتا ہے کہ میں نے یہ اچیو کرنا ہے، میں نے اپنے ٹینیور میں یہ والا کام کرنا ہے. آپ کی پرائرٹیز کیا ہیں؟ جی، میرے پاس اس پر میں نے 3 پرائرٹیز رکھی ہوئی ہیں. ایک جو ہے چلڈرن ان نیڈ، جو ہے ہمارے جو ہیں اسپیشل چلڈرن جو ہیں، اسپیشل چلڈرن کے اوپر جو ہے ہم کام کریں. جو ہمارے اسپیشل نیڈ والے چلڈرن ہیں ان کے اوپر کام کریں، ینگسٹرز کے اوپر کام کر رہے ہیں، ایلڈرلی کے اوپر کام کر لیں. ایلڈرلی وہاں پہ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کے پاس کوئی آدمی نہیں ہوتا. یہاں کا معاشرہ وہاں کے معاشرے میں بڑا فرق ہے. یہاں ہم ایک فیملی یونٹ کی طرح رہتے ہیں. وہاں جب، اچھا سوری، قطع کلامی کی معذرت چاہوں کہ میں انٹرفیئر کر رہی ہوں، آپ کی بات کو کاٹ رہی ہوں، لیکن جب بھی آپ چیزوں کی بات کریں، جیسے چلڈرن پر آپ بات کریں یا وہاں کا ایلڈرلی گروپ، اس کے لیے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. جب آپ بطور میئر کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بلا تفریق سب کے لیے ہوتا ہے، وہاں کے لوگوں، مقامی لوگوں کے لیے بھی ہوتا ہے، یا صرف اور صرف اپنی کمیونٹی کے لیے؟ اکراس دی بارڈر ہوتا ہے یہ، بالکل سب کے لیے ہوتا ہے. ہم ایک کوئی مسلمان کمیونٹی کے میئر نہیں ہیں، ہم ٹوٹل ہونزلوں کے میئر ہیں، تو پوری پاپولیشن کے میئر ہیں. تو اسی وجہ سے ہم جو بھی ہماری پرائرٹیز ہوتی ہیں وہ سب پہ امپلیمنٹ ہوتی ہیں. ہم وہاں پہ ہماری پرسنٹیج بہت کم ہے، تو ہم تمام باروں کے جو ایلڈرلی ہیں یا ینگسٹرز ہیں یا اسپیشل نیڈ کے جو چلڈرن ہیں، ان سب کے لیے ہاں ہم سب سے پہلے تو ایلڈرلی کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے وہاں پہ ایلڈرلی کا سب سے بڑا ایشو ہے. فیملی یونٹ کی یہاں کی طرح تو ہے نہیں ہے، کچھ ہر معاشرے کے کچھ پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں.
تو وہاں پہ جب آپ ایک ایج سے اوپر چلے جاتے ہیں تو بچے بھی آپ سے دور ہوتے ہیں, آپ علیحدہ علیحدہ رہتے ہیں, تو ان کے کمیونیکیشن ان کے ساتھ کسی کی نہیں ہوتی. وہ ایک ایلڈرلی ہوم میں رہتے ہیں یا اپنے گھر میں رہتے ہیں, تو اتنے وہ اپنے آپ کو اکیلا پن ان کا محسوس الون ہوتے ہیں, وہ تو اکیلا پن محسوس کرتے ہیں, ان کے ساتھ کوئی بات چیت کرنے والا نہیں ہوتا. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو جو ہے فیسلٹیز پرووائڈ کریں, ہمارے لوکل والنٹیئرز ان کے پاس جائیں, ہم خود ان کے پاس جائیں, ان کو تھوڑا سا ٹائم دیں اور ان کے ساتھ باتیں کریں, ان کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں. اٹھائیں. معاشرے میں وہ اقدار پیدا نہیں کی جا سکتی جو ہمارے پاکستانی معاشرے کی خوبصورت اقدار ہیں, جس میں بچوں کو پروان ہی ایسے ماحول میں چڑھایا جاتا ہے کہ بھائی آپ یہ پیرنٹس ہیں, جب آپ چھوٹے تھے انہوں نے آپ کا خیال رکھا, اب اگر وہ اس ایج پہ پہنچے تو ناؤ یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دیم. یہ چیزیں نہیں انکلکیٹ کی جا وہ جو ایک سکتی. کلچرل گیپ جو ہے نا, اس کو ہم جو ہے اتنی آسانی سے جلدی سے لیکن ایفرٹس تو سٹارٹ انیشیٹ ایفرٹس کر رہے ہیں, یہی ایفرٹس ہیں, ایفرٹس کر رہے ہیں, ان سے گپ شپ لگا رہے ہیں, بچوں کو بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کے ساتھ گپ لگائیں, ان کو ٹائم دیں, تو وہ اسی کلچر کا حصہ ہے. ادروائز تو اگر ہم یہ کوشش نہیں کریں گے تو بالکل علیحدہ رہ جائیں گے. کیونکہ ہمارے جو ایلڈری ہیں, اولڈر پیپل ہوئیں یا ینگ پیپل ہوں, آئی تھنک مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہے. تو جو میرے ساتھ کام کر رہے ہیں مینٹل ہیلتھ کو لے کے, مینٹل ہیلتھ یا مینٹل ہیلتھ کو, یہ تو پوری دنیا کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے. مینٹل ہیلتھ جو ہے ڈپریشن جو ہے نا, آپ اس کو ڈپریشن اٹس ایوری ویئر. مجھے تو لگتا ہے ڈپریشن از ان دا ایئر ناؤ اے ڈیز. دیکھیں ینگسٹرز جو ہیں اس وقت جو ہے ساری دنیا میں جو ہے کاسٹ آف لیونگ کا ایشو ہے, امپلائمنٹ کا ایشو ہے, ہر جگہ ہے. ایسی بات نہیں کہ خالی پاکستان میں, دنیا تمام میں ہے. تو ہم اس میں ینگسٹرز کو انگیج کر رہے ہیں, ایون وہ جاب بھی کرتے ہیں, اس کے بعد جو واپس آ کے ان کے پاس کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی, تو ہم وہاں پہ یوتھ سینٹرز کے قیام کے لیے کوشش کر رہے ہیں, ینگ لوگوں کے لیے ایکٹیویٹیز جو ہے وہ کریٹ کر رہے ہیں تاکہ ان کو آف اسٹریٹ لایا جا سکے. ابھی اگر ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے تو وہ کسی ڈرگز میں, کسی اور جگہ جا کے کسی جو ہیں کسی بھی ایکٹیویٹیز میں جا سکتے ہیں. تو ہم ان کی جو انرجی ہے ان کو پازیٹیولی استعمال کرنے کے لیے ہم ان کو ایکٹیویٹیز دے رہے ہیں. جو وہ ایکٹیویٹیز کس قسم کی ہیں؟ ہم نے ابھی ریسنٹلی ہم نے ابھی ریسنٹلی فیملی ہبس لانچ کیے ہیں اپنی بورو میں, اور انڈر ون روف بیسکلی. میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں کہ اگر ایک کمیونٹی سینٹر ہے, جسٹ یہ ہے کہ آپ کا یہ ایک روم ہے, انڈر ون بگ کمیونٹی سینٹر آل دا سروسز جو ہیں ہم نے انڈر ون روف دے رہے ہیں اپنے ریزیڈنٹس کو. اس میں بے شک کوئی ہاؤسنگ کی ایشو ہے, کوئی ہیلتھ کا ایشو ہے, کسی قسم کا کوئی بھی ایشو ہے, وہ انڈر ون روف ہم دے رہے ہیں. اسی کے اندر ہم لوگوں نے یوتھس کے جو ہیں یوتھ اسکلز جو ہیں اس کو بھی لانچ کیا کہ ہاؤ وی کین امپروو آور یوتھ کے اسکل. وہ فٹ بال میں ہیں, وہ کرکٹ میں ہیں, وہ کسی اسپورٹس میں ہیں, یعنی وہ سب چیزوں کو آپ نے ایک جگہ پر یکجا کر لیا, اکٹھا کر لیا. اچھا ریاض صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے دونوں ممالک کے درمیان مزید جو کہتے ہیں نا دو طرفہ تعلقات, بائی لیٹرل جو آپ کے ریلیشن شپس ہوتے ہیں, ان کو فروغ دینا, پوٹینشیل آپ یہاں پر کیا دیکھتے ہیں اور وہاں پر کیا دیکھتے ہیں کہ یعنی وہاں سے یہاں کے لوگ فائدہ اٹھا سکے اور یہاں سے وہاں کے لوگ فائدہ اٹھا سکے؟ سو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, کیا کیا شعبے ایسے ہو سکتے ہیں؟ اس میں دیکھیں جو پاکستان کے اندر جو پوٹینشیل ہے وہ تو ٹوریزم ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. میرے خیال سے پروموٹ کیا جائے تو بہت سارے جو یورپین یا ڈیولپ کنٹری ہے وہ یہاں پہ آ کے ہمارے کلچر کو دیکھنا چاہتے ہیں, ہمارے تمام جو ناردرن ایریا وہاں پہ سیر کرنا چاہ رہے ہیں. اگر اس پہ تھوڑی سی فلیکسبلٹی ہو, اس کو پروموٹ کیا جائے تو یہ بہت اچھا ہو سکتا ہے. ساتھ ہی ساتھ میڈیا کا جو رول ہے اس کو پازیٹیو جیسے امیج کریٹ کیا جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو زیادہ جو پاکستان سے جو ٹیلنٹ جا رہا ہے وہ زیادہ ایجوکیشن کے لیے وہاں جا رہا ہے. اس طریقے سے جو پروفیشنلز ہیں وہ بہت زیادہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ وہاں جائیں. یہ ضروری نہیں کہ وہ جائیں وہاں پہ سیٹل ہو جائیں, لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہم نے دیکھے ہیں, کیونکہ بینگ لوئر مجھے پتہ ہے کہ میں وہاں پہ پریکٹس کر رہا ہوں. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہاں جا رہے ہیں, وہ 1 ایئر 2 ایئرس اسٹڈی کیا, وہاں پہ انڈرسٹینڈ کیا, واپس آ گئے. بہت سے لوگوں نے وہاں پہ 10 سال کام کیا پھر واپس آ گئے. تو یہ ضروری نہیں کہ جو لوگ جائیں گے واپس نہیں آئیں گے. اگر ہم کچھ ایسے شارٹیج کورسز وغیرہ یا کچھ ایسے انٹر ریلیشن بنا لیں جس میں ایون جو پروفیشنلز ہیں جہاں پہ جو جاب کر رہے ہیں, بیوروکریٹس ہیں, ان کی کوئی وزٹ ہو جائیں کہ 1 ویک 2 ویک کورسز ہونا شروع ہو جائیں, تو یہ ایک اچھا پازیٹیو امپیکٹ ہو سکتا ہے. تاکہ ڈپارٹمنٹ ٹو ڈپارٹمنٹ جو بیک چینل ڈسکشن ہو سکتی ہیں, ساتھ ہی ساتھ جو ہماری جو پالیٹکس کے اندر ہوتا ہے کہ جو بیک ڈور چینل پالیسی چل رہی ہوتی ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ ضروری نہیں کہ صرف لیڈر جائے یا پرائم منسٹر جائیں تو ہم لوگ پورا ڈیلیگیٹس جا رہے ہیں. ڈیلیگیشن کے پہلے وہاں پہ ورک کرنا چاہیے, جو بہت امپورٹنٹ ہے. میرے خیال میں تھوڑی سی ہماری اگر پاکستان میں پالیسی کے اوپر کام کیا جائے گا تو وہ بہت فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں. کیونکہ اگر آف کورس جیسے USA ہے یا UK ہے, یہ ڈیولپ کنٹریز ہیں,
تو اگر ہمارے جو اپنے ایکسپرٹس ہیں پروفیشنلز ہیں ان کو وہاں بھیجیں, شارٹ کورسز کروائیں اور واپس آ کے وہ یہاں پہ امپلیمنٹ کریں اور وہ چیزیں ایگزیکیوٹ ہوئیں گی, تو آف کورس جب ہمارا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کچھ کام کرے گا, بے شک نیوز ہو, ایون ٹرانسفارمیشن میں ہو دیکھ لیں, تو تمام چیزوں پہ افیکٹ ہو سکتا ہے. ریلوے دیکھ لیں, وہاں پہ اگر ریلوے میں دیکھیں بہت سے پراپر پروفیشنل کام ہو رہا ہے, تو اس کی کافی ساری اپرچونیٹیز ہیں. پاکستان کو میرے خیال میں بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں کہ وہاں سے لرن کر کے یہاں پہ امپلیمنٹ کیا جا بالکل سکتا ٹھیک. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہاں تھے؟ میں ایڈیشن کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. سب سے پہلے تو ہمیں برین ڈرین کو روکنا ہے پاکستان سے. ہاں, اور یہ چیزیں تو آج کل تو ہر بندہ اس انتظار میں ہے کہ میرا باہر کا ویزا لگے اور میں باہر سب سے پہلے برین ڈرین کو روکنا ہے. اس کے لیے ہماری حکومت کو کاوشیں کرنی چاہیے کہ ینگسٹرز جو ہمارے ہیں جب وہ یہاں سے ایجوکیشن لے کے نکلتے ہیں تو ان کو یہاں پہ اپرچونیٹیز ملیں, ان کو اپرچونیٹیز ملیں. برین ڈرین, ہم بھی اسی برین ڈرین کا ایک حصہ ہیں, ہم بھی اسی وجہ سے نکلے تھے, یہاں سے گئے ہیں وہاں پہ. اگر ہم وہاں پہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو ہم اپنے ملک کے لیے بھی کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے برین ڈرین کو جو روکنا جو ہے نا, اس کو روکنا جو ہے ہماری حکومت کو کاوش کرنی چاہیے. ہمارے جو سیاستدان ہیں, کوئی سجیشنز وغیرہ دی ہیں ابھی اپنے اس دورے میں؟ دیکھیں میں ہمیشہ سے سجیشن دیتا رہتا ہوں. میں برٹش جو ہے سول سروس کا حصہ رہا ہوں بڑا زمانہ, کوئی 26-28 سال, تو میں نے بڑی سجیشنیں دی ہیں. میری پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ میری لیزن چلتی رہتی ہے, لیکن یہ ہے اس کے لیے کوئی سالڈ کام نہیں ہو رہا. سب سے پہلے کسی بھی سالڈ کام کے لیے آپ کو سالڈ حکومتوں کی ضرورت ہے, جو انفارچونیٹلی ہمارے پاس نہیں ہے. میں کوئی پولیٹیکل بات نہیں کر رہا, لیکن ہمیں ایک کنٹینیوٹی چاہیے اس کے لیے. آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی کہ رائٹ ناؤ جو امیجیٹ کام کرنے کی ضرورت ہے جس چیز پر, وہ یہ کہ آپ برین ڈرین روکیں, ورنہ یہی سب لوگ اٹھ کے پاکستان سے باہر چلے گئے تو آپ کا اپنا ملک کس نے چلانا ہے؟ بیکاز ہمیں یہاں پر بھی کمپیٹنٹ لوگوں کی ضرورت ہے. بٹ انفارچونیٹلی ہوتا کیا ہے کہ لوگوں کے پاس یہاں پر سہولیات نہیں ہوتی, ان کے پاس اپرچونیٹیز نہیں ہوتی, اس لیے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ پھر باہر جا کے جو ہے وہ سیٹل ہوا جائے, اور وہی محنت وہ یہاں پر بھی کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ اینڈ آل دا ویری بیسٹ. آپ کا یہ دورہ جو ہے وہ سکسیزفل رہے اور مزید اس کی پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ بڑھ جائے. تھینک یو سو مچ افضال صاحب, سمیہ صاحبہ اینڈ ریاض صاحب فار جوائننگ اس ان گڈ مارننگ لاہور ویوز. اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, آپ سے ملاقات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز اگر ہم آج کل بات کریں تو آج کل اسٹریس بہت زیادہ ہے, انزائٹی ڈپریشن بہت زیادہ ہے. اگر ہم منٹل ایشوز کی بات کریں تو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں منٹل ایشوز جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اچھا, کچھ منٹل ایشوز کا شکار تو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے بچپن سے ہوتے ہیں, لیکن ایک وہ منٹل ایشوز ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی ٹراما کی وجہ سے یا کسی نہ کسی مطلب دنیاوی چیز کی وجہ سے آپ اس طرح کے سٹریس میں چلے جاتے ہیں, اور جب وہ سارٹ آؤٹ نہیں ہوتی سو الٹیمیٹلی انسان جو ہے وہ ایک ڈپریشن والے فیز میں چلا جاتا ہے. لیکن آج کا انسان اس بات سے لا علم ہے کہ وہ اگر بھٹک رہا ہے, وہ بے راروی کا شکار ہے, سو اس کے لیے اس کو کرنے کی کیا ضرورت ہے. ایک ہوتا ہے خود شناسی. جو لوگ اپنے آپ سے لا علم ہوتے ہیں وہی سب سے زیادہ ڈپریشن کا, اسٹریس کا, فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں. خود شناسی سے مراد یہ کہ انسان کو پتہ ہو کہ وہ کیا ہے, اس کی حیثیت کیا ہے, اس کا مقام کیا ہے, اس کو اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا, اس کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں, اور وہ کن کن صلاحیتوں کا حامل ہیں. جب ہمیں اپنے بارے میں ہی لا علمی ہوتی ہے اور جب ہم اپنے آپ کو ڈسکور کرنے کی, ایکسپلور کرنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہوتے اور مختلف چیزوں کے پیچھے بھاگتے چلے جاتے ہیں, ہمیں کچھ نہیں ملتا اور ہم تھک جاتے ہیں. سو آج ہم اسی پر بات کریں گے کہ خود شناسی, اپنے آپ سے واقفیت ہونا, اپنے آپ سے علم ہونا, مطلب آپ کو اپنے آپ کو ایکسپلور کرنا, ہاؤ مچ دس از امپورٹنٹ ٹو اچیو اینی تھنگ اور ایوری تھنگ ان یور لائف. اور زندگی میں سکون کے لیے خود شناسی کتنی ضروری ہے. ہمارے ساتھ موٹیویشنل اسپیکر اینڈ دا ریلیجس اسکالر سید عماد الدین گیلانی اس وقت شو میں موجود ہیں. عماد, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان آور شو. میں بریک کے دوران یہ آپ سے بھی بات کر رہی تھی کہ آپ ماشاءاللہ بڑے ینگ ایک اسکالر ہیں, لیکن پھر آپ نے بتایا کہ آپ کا ایک سلسلہ ہے پیچھے سے اور آپ اس سلسلے سے بلانگ کرتے ہیں. آپ نے اپنا سلسلے کا نام خانقاہ چشتیاں میرے خیال میں غالباً بتایا تھا. اچھا, میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ خود شناسی کو آپ کس طرح سے ڈیفائن کریں گے, اور ہر انسان کے لیے خود شناسی, اپنے بارے میں علم ہونا, یہ کتنا ضروری ہے؟ سب سے پہلے تو اس کو دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں فلسفہ جو خودی کا لفظ ہے اس کے بارے میں اقبال سے پہلے خودی کو جو مروجہ معنوں میں جو فارسی میں لیا جاتا تھا اس میں انا پرستی اور خود غرضی اور خودی, اس میں صرف خود پرستی ہوتی تھی. لیکن جب اقبال نے اپنے اشعار میں اس لفظ کو استعمال کیا اور اپنے کلام میں اس لفظ کو استعمال کیا, اس کے بعد خودی کا مطلب خودداری
اپنے بارے میں جاننا، اپنی ذات و صفات کے بارے میں علم رکھنا، اس کے بارے میں جاننے کے بعد اس پر عمل کرنا، اس بارے میں اقبال نے جو اپنے اشعار میں اس کے بارے میں فرمایا. سب سے پہلے سید نذیر نیازی ادھر لاہور قرآن کانفرنس میں بھی انہوں نے اس کو کوٹ کیا اور اپنے عنوان میں بھی لکھا. انہوں نے اقبال سے ایک بار پوچھا کہ آپ کا جو خودی کا تصور ہے اس کی سورس کیا ہے، اس کا روٹ کاز کیا ہے؟ تو اقبال نے کہا آپ میرے پاس تشریف لائیے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا. تو سید نذیر نیازی ان کے پاس گئے اور بڑے خوش تھے کہ شاعر مشرق اور علامہ اقبال نے، حکیم الامت نے مجھے بلایا ہے. وہ جب نذیر نیازی ان کے پاس گئے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کا جو خودی کا سورس ہے اس کی جو وجہ کیا ہے؟ اقبال نے کہا کلام میں پاک لے کے آئیے، قرآن پاک لے کر آئیے، میں آپ کو اس سے نکال کے بتاتا ہوں. تو اس میں انہوں نے کہا کہ سورہ حشر کھولیے، اس کا آخری رکوع ہے. اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَاللَّهِ وَلَا تَكُونُوا كَاللَّهِ نَسُوا اللَّهَ فَانسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ ان لوگوں سے ہرگز نہ ہو جانا جنہوں نے مجھ کو بھلا دیا. اور اس کی سزا کیا دی اللہ نے؟ فَانسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، میں نے ان کو ان کی ذات سے مٹا دیا. وہ اپنا آپ بھول جاتے ہیں. اگر وہ مجھے بھول جائیں گے تو وہ اپنا آپ بھول جائیں گے. اور ہم الفاسقون، اور یہی لوگ فاسق ہیں. اپنا آپ بھولنے کے بارے میں بھی اقبال نے کیا خوبصورت بات کہی کہ اقبال سے جب انہوں نے پوچھا کہ جو خودی ہے اس کی بیسک کیا ہے، تو اقبال نے اپنے کلام میں کہا کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، اور خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. ایک وہ بھی تو ہے نا، خودی کو کر بلند ہر اتنا، خودی کو کر بلند اتنا، کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. وہ عام معنوں میں اس کو زیادہ استعمال کیا جاتا ہے معاشرے کے اندر. لیکن یہ جو خودی، اچھا یہ جو خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، اس کو ذرا سے ایکسپلین اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں، ہوں. یہ ایک اقبال کا بہت ہی خوبصورت کلام ہے. جی، خودی کا سر نہاں اقبال نے یہ بتایا کہ خودی کا جو راز ہے، خودی کا جو بید ہے، وہ لا الہ الا اللہ سے کھلے گا. یہ رب سے ہے، یہ رب سے ہے. جب تک آپ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھیں گے آپ پر خودی کا بید نہیں کھلے گا. آگے کیا کہتا ہے اقبال؟ اقبال کہتے ہیں خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، کہ خودی ایک تلوار کی مانند ہے. اب تلوار کی دھار کو تیز کرنے کے لیے سان کی ضرورت ہوتی ہے، تو جب سان کے اوپر تلوار نہیں چلے گی تو اقبال کہتے ہیں خودی ہے تیغ فساں. اگر آپ خودی کو تیز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے لا الہ الا یعنی اللہ آپ کی کی سان ضروری ہے. اسپریچول کنیکٹیوٹی اپنے مذہب کے ساتھ لگاؤ، رب کے ساتھ اپنے رب لگاؤ، کے ساتھ، جی. بہت زیادہ ضروری ہے. جی. بالکل ٹھیک ہو گیا، یہ تو آپ نے بتا دیا. لیکن جو علامہ اقبال کا فلسفہ خودی ہے اس کو بھی آپ نے ابھی ایکسپلین کرنے کی کوشش کی، لیکن میں یہ چاہوں گی اس کو آپ مزید ڈیپتھ میں جا کے ایکسپلین کریں کہ یہ جو خودی کا تصور، اپنے بارے میں علم ہونا، یہ کتنا ضروری ہے اگر ہم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں. خودی کا جو فلسفہ ہے اقبال کا، اپنے مطلب اس دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے یہ فلسفہ کتنا ضروری ہے؟ اچھا وہ ضروری اس لیے ہے کہ ہم دیکھیں آج کے دور میں، اچھا وہ جو جرمن فلاسفر تھے نا فریڈرک نیٹشے، ان کی فلسفی یہ تھی کہ جو باہر کی جتنی طاقتیں ہیں ہم ان کو استعمال کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں. اور اقبال نے کہا کہ جیسے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری اشارت سے زیادہ نزدیک ہوں، مومن کا دل میری عرش ہے، جو ہے عرش معلیٰ ہے، میں اس میں رہتا ہوں. تو اللہ رب العزت آپ کے اندر موجود ہے، تو اس سے زیادہ ضروری اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اقبال نے اس کو بتایا کہ آپ اندر سے جب تک نہیں تلاش کریں گے تو خودی کا اچھا اندر سے اب انسان کیسے تلاش کرے، اپنے آپ کو ایکسپلور کیسے کرے، ڈسکور کیسے کرے؟ اور سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہو، خودی کا کانسیپٹ آپ کو پتہ ہو، پھر ہی ہم اس کی تلاش کریں گے. اپنے اندر اس کو کیسے تلاش خودی کا کانسیپٹ سب سے پہلے جو میں نے شعر پڑھا کہ خودی کا سر نہاں، اب آپ نے خودی کا راز جاننا ہے. خودی کا راز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. خودی کو جاننے کے لیے دا وننس آف گاڈ کے اوپر بلیو کرنا ضروری ہے. جب تک آپ ایک رب کے اوپر بلیو نہیں کریں گے یہ فلسفہ، یہ راز آپ پر کھلے گا نہیں. تو جب تک آپ اس میں نہیں گھسیں گے. دوسرا شیخ سعدی شرازی فرماتے ہیں کہ آدمی زادہ طرفہ معجون است از فرشتہ سرشتہ وز حیوان. سعدی فرماتے ہیں کہ جو انسان کا جسم ہے اور روح ہے یہ ایک گندی معجون اس چیز کو کہتے ہیں جو چیز گندی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ ایک معجون ہے جس میں انسان بھی ہے، حیوان بھی ہے. آج کے دور میں انسان بھٹکا ہوا بھی اس لیے ہے، جو غیر مسلم ہیں وہ ڈاروین کی تھیوری پہ زیادہ بلیو کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جانور سے انسان بنا، تو مطلب اس میں حیوانیت کا تصور آ جاتا ہے، جبکہ ہمارا یہ بلیف نہیں ہے ایز اے مسلم.
تو اس کے لیے مطلب جانور سے انسان نہیں بنا، تو آپ حیوانی جو آپ کی جو کیا اس کو کہتے ہیں جو اسپیسیفیکیشنز ہیں وہ آپ میں نہیں آنی چاہیے، انسانی اسپیسیفیکیشن آنی چاہیے۔ انسانی اسپیسیفیکیشنز پھر کیسے آ سکتی ہے؟ اگر ہم آج کل کے لوگوں کے رویے دیکھیں، ان کے برتاؤ دیکھیں، ان کا کردار دیکھیں، ان کے ظلم دیکھیں جو وہ دوسروں پہ کرتے ہیں، تو وہ میرے خیال میں حیوانوں سے بھی بدتر ہیں ہمارا معاشرہ۔ جی بالکل بالکل۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ چیزیں ہم میں نہ آئیں، ہم نے انسان بن کر رہیں؟ جی دیکھیں، اقبال نے یہ کہا تھا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ہم نے اپنی ہر چیز باہر سے لینی ہوتی ہے۔ ہمارے جو لبرلز بھی ہیں وہ بھی باہر سے آئیڈیاز لیتے ہیں، ہمارے اس طرح کے جو لوگ باہر سے چیز جو آتی ہے آپ ان پر قیاس رائیاں کیوں کرتے ہیں، جبکہ آپ کو ضابطہ حیات دیا گیا قرآن کریم کی صورت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کو پڑھ کر آپ کسی اور جگہ کیسے جا سکتے ہیں؟ تو آپ جب تک اس چیز کو نہیں پڑھیں گے، آپ اپنے دین کو سمجھیں، اپنے دین کو لے کر چلیں تو آپ کو اپنی سمجھ آئے گی۔ تو باقی سوسائٹی جو ہے وہ خود شناسی کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ جب تک خود شناس انسان سوسائٹی کو نہیں چلائے گا، دیکھیں نوجوان جو ہیں آج کے، ان میں سب سے زیادہ ڈپریشن اور انگزائٹی، ان کا ٹراما وہ ان کو زیادہ تنگ کرتا ہے جب اس کے اپنے بارے سے میں لا علم جی ہے۔ لا علم ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اپنے بارے میں واقفیت ہونا، اپنی صلاحیتوں کا پتہ ہونا، یہ کامیابی کے لیے تو بہت ضروری ہے، لیکن کوئی بھی انسان اس کو تلاش کیسے کرے؟ سو what would be the first step؟ دیکھیں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے تمہیں دنیا میں ٹیسٹ کرنے کے لیے بھیجا ہے، جس میں پتہ چلے گا کہ تم کس طرح کے اعمال کرتے ہو۔ تو انسان کا سب سے پہلا جو بنیادی اصول ہوتا ہے وہ اپنا نصب العین حاصل کرنا ہے، کہ آپ کا بنیادی فرض کیا ہے دنیا پہ آنے کا۔ اگر آپ اس چیز کو تلاش کر لیتے ہیں پھر اس پر آپ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب آپ اپنے مقصد پر کام شروع کر دیتے ہیں تو آپ کے لیے رستے آگے کھلتے جاتے ہیں۔ خود شناسی آپ کو کوئی دوسرا انسان بھی کروا سکتا ہے۔ جیسے کچھ دن پہلے میں اپنے جیسے والد صاحب کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا، ان کی طبیعت کافی علیل تھی تو ان کی خدمت کا موقع ملا، تو ان کے پاس رہا، کافی دن گزر گئے، تو اس دوران جو انہوں نے میری تربیت کی وہ چیز بڑی معنی خیز ہے۔ اچھا، وہ تربیت کیا تھی اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ خود شناسی میں والدین کا کیا کردار؟ جی والدین کا کردار یہاں سے نمایاں ہوتا ہے کہ ان کی خدمت کرنے کے اوپر آپ کو جو نصیحت ملتی ہے، اس پر جو عمل ہوتا ہے، اس میں کامیابی آپ کو ملتی ہے۔ ابھی اسی طرح ان کی طبیعت تھوڑی سی بہتر ہوئی تو 20-25 دن بعد انہوں نے بیٹھے بیٹھے ایک بات کہی، انہوں نے فرمایا کہ انسان کا کردار بہت معنی رکھتا ہے۔ تو یہ بات انہوں نے میری 25 دن کی جو محنت تھی اس کا صلہ دے دیا کہ انسان کا کردار جو ہے وہ بہت معنی رکھتا ہے۔ تو اس مطلب والدین آپ کو موٹیویٹ جب تک کرتے رہتے ہیں، اس چیز میں لے کر چلتے رہتے ہیں، اپنے تجربات سے، اپنے جو ان کے زندگی کا جو ایکسپیرینس ہے وہ شیئر کرتے ہیں، تو آپ آگے نکلتے جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن میں یہی جاننا چاہوں گی کہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو خود شناسی کے بارے میں کیسے بتا سکتے ہیں؟ یعنی کہ بچپن سے ہی آپ ان کو بتائیں کہ یو آر دس پرسن، آپ کو دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے، کسی خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنے آنے کا مقصد آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، آپ کا مقصد کیا ہے، اس پر کام کرنا ہے، آپ کو اپنی صلاحیتوں کو نکھارنا ہے، پھر ان کو پہچاننا ہے۔ سو والدین کا کردار اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ والدین آپ کو سب سے پہلے بنیادی علم جو ہے وہ آپ کو دینی علم سکھانا ضروری ہے۔ دین کے بارے میں جب تک آپ نہیں جانیں گے، آپ دنیاوی علم کو حاصل کرنے کی تگودو میں لگے رہتے ہیں۔ جب تک آپ دین کا علم حاصل نہیں کریں گے، آپ اپنی شخصیت کو نہیں پہچان سکتے، کیونکہ دین کے سٹارٹ میں لا الہ الا اللہ ہے، the oneness of God، اس کو آپ نے تلاش کرنا ہے اپنے آپ میں۔ اپنی تلاش میں نکلیں گے، رب کی تلاش میں نکلیں گے۔ اب رب کی تلاش کیا ہے؟ آپ جتنی مرضی رب کی تلاش، واصف علی واصف کا بھی ایک کوٹ ہے، اس میں انہوں نے فرمایا کہ انسان جب بھی رب کی تلاش میں نکلتا ہے آخر میں انسان تک ہی پہنچتا ہے۔ تو وہ آپ انسانوں کے ذریعے، جیسے اولیاء اللہ ہیں، ان کا کردار ہمارے لیے نمایاں ہے۔ بر صغیر میں جو اسلام پر انہوں نے کام کیا، ان کے کردار کو لے کر بھی انسان آگے اپنے آپ کو تلاش کر سکتا ہے۔ آپ نے بس اپنا مقصد حاصل کرنا ہے، جب آپ مقصد مل جائے گا تو آپ کے لیے رستے آگے نمایاں ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اور معاشرے میں رہنے کے لیے، معاشرے میں سروائیول کے لیے خود شناسی کتنی ضروری ہے؟ خود شناس معاشرہ، دیکھیں آج کل جو لیڈرز ہیں ہمارے اور مذہبی جو علماء ہیں، رہنما ہیں جو ہمارے، ان کا کردار بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے وہ خود شناسی آپ کو، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے معاشرے میں کافی اچھے اسکالرز پائے جاتے ہیں،
ان کو آپ سن کر آپ خود شناس کر سکتے ہیں، لیکن وہ معاشرہ وہی لوگ چلاتے ہیں جو اپنے سے خود آشنا ہوتے ہیں۔ نا آشنا لوگ اگر معاشرہ چلانا شروع کر دیں گے تو آپ کو پتہ ہے کس طرح کے حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ نا آشنا انسان حیوان کی مانند ہوتا ہے، آشنا انسان انسانوں کی طرح ہوتا ہے، اس کی زندگی میں کوئی مقصد ہوتا ہے۔ جیسے آپ کی جو ملت ہے، ملت اسلامیہ، آپ کا ملک حاصل کیا گیا اسلام کے نام پر، اسلام کے نام پر، بے شک، اسلام بے کے شک۔ نام پر حاصل کیا، اس کے قانون اور اس کو اسلام کا قلعہ بتایا گیا۔ اب اسلام کا قلعہ اور پاکستان، اس کی مقصد قائد اعظم نے اسرائیل کے فلسطین کے بارے میں یہ بتایا تھا کہ ہم نے اسلام کا قلعہ بننا ہے اور ہر ظالم کی، ہر مظلوم کے کام آنا ہے اور ہر ظالم کا ہاتھ روکنا ہے۔ تو آپ کا بنیادی مقصد جو ہوتا ہے کہ آپ اگر جس چیز کے لیے حاصل کرتے ہیں، اگر اس مقصد سے ہٹ جائیں تو وہ چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ میں اس کے ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ کسی آپ کے گھر اولاد نہیں ہوتی تو آپ کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں کہ اگر ہماری اولاد ہوئی تو ہم اللہ کی راہ میں دیں گے، یا اس کو کسی مدرسے میں ہم جو ہے وہ یعنی اسے حفظ کروا دیں گے، حفظ کروا کچھ لوگ دیں ایسے گے، بھی جی ہوتے جی۔ ہیں، ہاں۔ تو اگر اب وہ اولاد بڑی ہوتی ہے اور آپ نے جس مقصد کے لیے اس کو حاصل کیا ہوتا ہے، آپ اس کو دنیاوی تعلیم دینا شروع کر دیتے ہیں، اس کو دنیاوی کاموں میں لگا دیتے ہیں، تو وہ اولاد آپ کے لیے ذریعہ تباہی بن سکتی ہے آپ کے لیے۔ تو آپ نے جس چیز کے لیے حاصل کیا ہوتا ہے، اگر آپ اس مقصد سے ہٹ جاتے ہیں تو آپ کے لیے اور ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد ایک تو یہ کہ اپنے رب کو پہچاننا، اس کے احکامات پر عمل کرنا، ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو بھی پہچاننا کہ ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے، ہم سے رب کون سا کام کروانا چاہتا ہے۔ لیکن اس کے لیے سب سے پہلے احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت شکریہ عماد الدین گیلانی ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے۔ اور اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اس کے لیے خود کو پہچانیں، یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا منفرد صلاحیتیں دی ہیں، آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور آپ کس چیز کے اہل ہیں، پھر آپ کے لیے دروازے جو ہیں وہ کھلے ہیں۔ ویوز، اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا شو اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے اپنے نیکسٹ پروگرام میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔